नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम और पुर असरार मखलूक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाजूज माजूज की, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जाजूज माजूज हैं कौन और उनकी पैदाइश कैसे हुई। आइए जानते हैं। जदीद दौर में कि जहां आज हमने ज़मीन का कोना कोना छान मारा है, जहां तक कि हम दूसरे सियारों पर भी कदम रख चुके हैं, लेकिन फिर भी जाजूज मजूज की जाए रहायश हम क्यों नहीं ढूंढ सके। जाजूज मजूज के बारे में बेतहाशा अफसानवी बातें भी मशहूर हैं कि जिसकी वजह से आम लोग तो जाजूज मजूज को इंसानी मखलूक ही नहीं समझते। क्या ये बात दुरुस्त है कि जाजूज माजूज की कौमें हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बग़ैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुतफ़े से पैदा हुई थी। आइए आज जाजूज माजूज की कौमों का ज़िक्र कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उन कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में अल्लामा हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी फ़तह अल-बारी में एक ज़ईफ़ रवायत हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से पेश करते हैं कि जाजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कि एक दफ़ा उनका नुतफ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और ज़मीन में फिर उनकी तख्लीक हुई। मुसन्निफ़ इस रवायत को खुद यही कहकर जुटला देते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम एहतलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये एक बहुत ज़ईफ़ रवायत है कि जिसकी सनद सही नहीं। मुख्तलिफ़ रवायात और तारीख़ी किताबों से जो साबित है वो ये है कि जाजूज माजूज दो कबीले थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जाफ़स की औलाद में से थे। जाजूज और माजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई कि वो अब अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादियां भी आपस में की। उनकी नस्ल बहुत परवान चढ़ी। कहा जाता है कि उनकी औरतें एक ही हमल में बेक वक़्त 4 बच्चे जिनती थीं, जिसकी वजह से उनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई। ये इंसान हैं और काफिर हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते उसे खा जाते थे। ये मौसम बहार में अपने घरों से निकलकर सब्ज़ा खा जाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते थे। उनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और उनके बाल इतने लंबे कि जिस्म छुपा लेते हैं। उस वक़्त भी दुनिया में हमारी आबादी के एक इंसान के बदले में जाजूज मजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं। यानी जाजूज मजूज की कौम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। सही बुखारी की हदीस में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 में से 999 जहन्नमी होंगे। तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोस्त की जाजूज मजूज की कौम से होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुसलमा तमाम जन्नत वालों के 1/3 होगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जाजूज माजूज की तादाद कितनी होगी। तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि लोग शमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने उनके रहायशी इलाके को मॉस्को और तबलसे के आस पास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि जाजूज माजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरा मंजमद शमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। क़यामत की 10 अजीम निशानियों में से एक जाजूज माजूज का ज़हूर भी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, जहाँ तक के जाजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। जाजूज माजूज का वजूद ज़ुल्करनैन के अहद से ताल्लुक़ रखता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफत इंसान और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें क़ुव्वत और ताकत से नवाजा था और उन्होंने मशरक़ से मगरब तक अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तमाम बादशाहों और ममालिक पर उन्हीं के मतलब अल-अनानी थी और उन्होंने मशरक़ और मगरब के दूर दराज के सफ़र तय किए।
ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف میں فرماتا ہے، جہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، جہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقت لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، جہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، جہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحرہ اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے، جہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے، باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا چپا چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بانپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ طبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی جہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے گا۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا۔ تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے، مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور ساری زمین دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنے کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے لے گا، اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم و زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا وجود ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔